अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बरमला और मैं हूं आपका होस्ट उमर नज़ीर खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के मौक़िफ़ की एक बार फिर जीत हुई। यूरोपीय यूनियन की तौसीक़ के बाद अफगान तालिबान और फितना खारिज के मुकर्रर चेहरे आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कालादम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। और नाज़रीन, हम मज़ीद बात करेंगे ट्रंप और सऊदी वली अहद की मुलाकात के बारे में, और इसमें मजीद जो है सऊदी वली अहद ने कहा है कि 600 अरब से बढ़ाकर 10 खरब की सरमायाकारी करेंगे अमेरिका के साथ। आइए इससे बात करते हैं। सबसे पहले चौधरी नूरुल हसन माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, सऊदी अरब से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच चौधरी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी चौधरी साहब, क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात के बारे में हमारा भी एक डिफेंस मुआहिदा हुआ था, क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? जी सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। जी माय प्लेयर। जहाँ तक पाकिस्तान और सऊदी अरब की बात है तो दोनों ममालिक के दरमियान एक दफाई हालिया जो माहिदा हुआ है वो बड़ी अहमियत का अमल है। अगर उस पर हम तफसीली बात करेंगे, आप मजीद अगर मुझे टाइम देंगे, तो ये माहिदा न सिर्फ इस वक्त जो है वो मुस्लिम ममालिक के सामने एक बड़ा एक आलमी माहिदा है जो कि दुनिया भर की नज़र चूंकि इस वक्त पाकिस्तान पर है, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के साथ खड़ा है। हर जिस तरह सऊदी अरब हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा, और इसी तरह पाकिस्तान ने भी इस माहिदे के बाद दोनों ममालिक के दरमियान दोनों की जमीन को अपना करार दिया है और दोनों का दफा एक हो गया। बिल्कुल सही। इसमें जो है चौधरी साहब कहा गया था कि अगर पाकिस्तान की सरजमीन पे कोई भी अटैक करेगा तो वो सऊदी अरब पे हमला तस्वुर होगा, और अगर सऊदी अरब पे कोई जो हमला करता है तो वो पाकिस्तान पे हमला तस्वुर होगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा ही है। चूंकि गुज़श्ता पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हालिया जो माहदे हैं वो खित्ते में जो है एक माशी तावन के लिए भी नए दौर की तरफ इशारा करते हैं। इसमें जो है वो सरमायाकारी, तवानाई, डिफेंस, कोऑपरेशन और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में जो है वो अहम पेशरफ्त हुई है, और इसमें जो है दोनों ममालिक के स्ट्रेटेजिक तलक़ात जो है वो मजीद मजबूत हुए हैं, और दोनों ममालिक ने एक दूसरे को दफा को जो है वो अपना दफा करार दिया गया। और ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट है जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो है इतना बड़ा माहिदा हुआ है। जी चौधरी साहब, अभी ट्रंप और सऊदी वली अहद की मुलाकात हुई रिसेंटली, और उन्होंने 600 अरब से बढ़ाकर सरमायाकारी को 10 खरब करने का जो है वो कहा है, और मीडिया के सामने सारी गुफ्तगू हुई, क्या कहेंगे इस पे? जी मोहम्मद सलमान का जो ताज़ा दौरा है वो अमरीका चूंकि जो है इस वक्त खित्ते में तवाज़न, ताकत, इक्तसादी पॉलिसी और नई सिक्योरिटी रीअलाइनमेंट के हवाले से जो है वो अहम समझा जा रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात जो है वो न्यू जियोपॉलिटिकल हकीकतों के तहत दोबारा तरतीब पा रहे हैं, जिसका असर मशरिक़ वस्ता की सियासत और आलमी तवानाई मार्केट पर भी पड़ सकता है। ये बड़ा अहम दौरा था, और इस दौरे के दौरान जो है मोहम्मद सलमान को जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक वेलकम किया है, ये बहुत ही कम दुनिया भर में ऐसे लीडर होते हैं जिनको इस तरह भरपूर अंदाज में वेलकम किया जाता है जिस तरह मोहम्मद सलमान को किया है। और जो अमेरिका और सऊदी अरब के तल्लुकात पहले ही बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस दौरे के बाद जो है जो नए माहिदे हुए हैं तजारती और दफाई माहिदे, बड़ी अहमियत का अमल है। इस वक्त जो है चूंकि सऊदी अरब इस्लामी ममालिक में एक अहम हैसियत रखता है, और किसी भी मुस्लिम ममालिक के एक बड़े मुल्क के दरमियान इस तरह के माहिदे बड़े जो है वो मानी हैज हैं। चौधरी साहब, अभी रिसेंटली सऊदी अरब जो इस विजिट पे इब्राहिमी माहिदे में भी शामिल होना चाहता है, मगर अगर कोई क्रिस्टल क्लियर सिचुएशन जो नजर आएगी देन वो इसका माहिदे का जो है इसमें एडजस्ट होंगे, इसमें शामिल होंगे, और अगर जो है दो डबल स्टेट का जो इशू है वो नहीं सॉल्व होगा तो फिर इसमें शामिल नहीं होंगे। सऊदी वली अहद ने ये बात की तो इसराइल को तस्लीम करने और फलस्तीन को 2 स्टेट जो है वो सोल्यूशन वो चाहते हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए सऊदी अरब का जो है वो पहले दिन से ही एक मौकफ है, फलस्तीन को जो है वो अलग रियासत का दर्जा दिया जाए और आज़ाद फलस्तीन जो है वो बनाया जाए। और अभी इस दौरे के दौरान भी जो है मोहम्मद सलमान ने वही बात वहां पे रिपीट की है कि फलस्तीन के हवाले से जो उनका मौकफ था, जो साफियों से उन्होंने बात की, उसमें उन्होंने वाज़े क्लियर करा दिया है कि सऊदी अरब का जो मौकफ है फलस्तीन जो है उसको अलग रियासत जो है वो डिक्लेयर किया जाए, और फलस्तीनी को जो है हक खुदारदियत यानी आज़ादी दी जाए। बिल्कुल सही। जी चौधरी साहब, 2018 में सहाफ़ी जमाल खाशगी के सऊदी अरब वली अहद ने जो है इससे सवाल किया गया वहां पे मीडिया से, जिस पर ट्रंप ने उन्हें रोका कि उनको जो है इस बारे में कुछ नहीं पता, इनके कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, मगर वहां पे वली अहद ने कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा कि जो भी हुआ वो गलत हुआ, और प्रिंस ने कहा कि दैट वाज अ बिग मिस्टेक। क्या कहेंगे आप इस पे?
دیکھیں میں اس پہ زیادہ کھل کے چونکہ بات نہیں کر سکتا، یہ ایک سنجیدہ اور پیچیدہ مسئلہ ہے. اتنا ہی کہوں گا کہ جو محمد سلمان نے بیان دیا ہے وہ انہوں نے کچھ بہتری کے لیے عالمی اس وقت دنیا کے منظر نامہ اور چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہی دیا ہوگا. بالکل صحیح. جی چودھری صاحب، اس میں جو F-35 فائٹر پلینز کا جو ہے وہ ڈیفنس معاہدہ جو ہے کیا جا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، پاکستان بھی ڈیفنس معاہدہ کر چکا ہے، اس کے پاکستان پہ کیا اثرات ہوں گے؟ سعودی عرب کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ یو ایس اے کو کیا بینیفٹ ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم بات کریں کہ محمد سلمان کے دورے کا جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا، تو اس میں اگر ہم دیکھیں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ نئی جو ہے اقتصادی سیکورٹی فریم ورک میں جاتا ہے، تو اس کے اثرات پاکستان پر بھی پڑ سکتے ہیں. تاہم پاکستان جو ہے وہ سعودی قیادت کے ساتھ ہمیشہ قریبی شراکت دار ہے اور اس سے مزید جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کی جو ہے وہ دفاعی صلاحیت جو ہے وہ مضبوط ہوگی اور مضبوطی کی طرف جائیں گے، اور ایک اسٹریٹجک تعاون جو ہے وہ دونوں ممالک کے درمیان جب بڑھے گا. اگر سعودی عرب کے پاس طیارے آ جاتے ہیں تو پاکستان اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہے تو ضرور اس کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. چودھری نور الحسن صاحب، آپ نے غزہ کی سچویشن دیکھی ساری، اور اس میں جو ہے سارے مسلم ممالک تھے، مسلم سپر پاورز تھیں، اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ اب آپ کے سامنے اب بچوں پہ، خواتین پہ جو ہے ظلم و ستم جاری ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے وہاں پہ خواتین کو، بچوں کو، تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کامیاب سمجھتے ہیں اس معاہدے کو یا نہیں سمجھتے، یا کون سے سٹیپس لینے کی ارجنٹلی امیجیٹلی ضرورت ہے؟ دیکھیں سعودی عرب اور مسلم ممالک نے جو اس وقت ایک کیس دائر کیا ہوا ہے عالمی عدالت میں بھی اور اقوام متحدہ میں بھی، کہ جو غزہ کے اندر بربریت ہو رہی ہے، جو ظلم و جبر ہو رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے، اور خاص طور پر جو مسلم ممالک ہیں اکثریت، کیونکہ یہاں ہمارا OIC میں بھی آنا جانا ہوتا ہے اور رابطہ عالم اسلام میں بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے اکثریت مسلم ممالک جو ہے ان کی رائے یہی ہے کہ فلسطین کو جو ہے وہ ایک الگ ریاست بنایا جائے اور ان کو آزادی دی جائے. اور اسرائیل چونکہ آپ کو پتہ ہے ایک جھوٹا مکار ہے جو اپنے شر پسند جو ہے وہ حربوں سے باز نہیں آتا، چونکہ ایک طرف معاہدہ بھی ہو چکا، اور اس کے باوجود اس وقت جو وہاں کی سچویشن ہے، وہاں کے جو حالات ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. دنیا بھر میں دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح فلسطین کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بھی جو ہے عالمی برادری کو اس وقت چاہیے کہ وہ اس پہ نوٹس لے، اور مسلم ممالک OIC جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. خاص طور پر سعودی عرب اور پاکستان اور ترکی کا بڑا کردار ہے اس وقت اس مسئلے پہ اس کو حل کرنے کے لیے، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ مسلم ممالک جس طرح جڑ چکے ہیں اور ایک صف میں کھڑے ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ جلد اس کا جو ہے کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. جی چودھری صاحب، آپریشن سندور کے بعد جو ہے پاکستان کی جو عزت بڑھی، مسلمانوں کی جو عزت بڑھی، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کائنڈلی بتائیے گا. دیکھیں جی، آپریشن سندور کے بعد میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، سب سے زیادہ یہاں پہ ہماری اوورسیز کی جو ہے وہ عزت بڑھی، اور سعودی پہلے ہی پاکستان اور سعودی عرب کا بھائی چارے کے تعلق ہے، ہم آپس میں بھائی ہیں، ایک بھائیوں والا رشتہ ہے. لیکن آپ یقین مانیں آپریشن سندور کے بعد جو ہمارے دوست اور ہمارے جاننے والے جو بڑی اہم پوسٹوں پہ لوگ ہیں، انہوں نے نہ صرف ہمیں مبارکباد دی بلکہ ہماری عزت جو ہے، ہم دیار غیر میں اوورسیز ہیں، ہماری عزت جو ہے وہ پہلے سے ڈبل ہو چکی ہے، اور ہر بندہ جو ہے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا رہا ہے. اور اس سے دنیا بھر میں نہ صرف پاکستان کا امیج بہتر ہوا ہے بلکہ دنیا کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ اس وقت دنیا بھر میں جو ہے مسلم امت مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور انڈیا کو جو ہے اس کی زبان میں سمجھا سکتا ہے. مگر ابھی جو ہے ریسنٹلی بھارتی چیف کی طرف سے اور مودی سرکار کی طرف سے جو ہے وہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ ہم دوبارہ اٹیک کریں گے، بڑا اٹیک کریں گے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ اپنے مسائل تو حل نہیں کر پا رہے، اپنی فوج کا اسلحہ پورا نہیں کر پا رہے، اس میں کرپشن کر رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنی عوام کے وہ مسائل جو ٹی وی پہ ڈسکس ہی نہیں ہو سکتے ہیں، اور ان کے آپ ریپ کیسز دیکھ لیں، ان کے باتھ رومز کا ایشوز دیکھ لیں. تو کیا کہیں گے آپ اس پہ چودھری صاحب؟ دیکھیں جی، یہ انڈیا کی جو ہے وہ گیدڑ بکیاں ہیں جو ہر 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جب کسی ریاست میں الیکشن ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ بیانات دینے شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ہماری افواج نے اور جس طرح ہماری افواج کے ساتھ ساتھ ہماری عوام نے آپریشن سندور میں ان کا جو حال کیا ہے، جس طرح ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ان کی زبان میں سمجھایا، مجھے امید ہے کہ یہ صرف گیدڑ بکیاں ہی ہیں اور عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہاں پہ مودی سرکار جس طرح مسلمانوں پہ ظلم ہو رہے ہیں، خاص طور پہ کشمیر کے اندر جو ہے، جس طرح فلسطین کے اندر، اسی طرح کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کی وہاں پہ نسل کشی کر رہے ہیں. خاص طور پر 5 اگست سے جو انہوں نے نیا جو انہوں نے آرٹیکل پاس کیا ہے، اب وہاں پہ شریعت کے لحاظ سے یہ ہندوؤں کو بسا رہے ہیں
دوسرے جو انڈیا کے جو ان کے اس وقت جو ہے جو اس طرح کی تنظیمیں چلا رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو لا کے وہاں پہ بسا رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کی اکثریت کو جو ہے وہ اقلیت میں بدلا جائے اور کشمیر میں اپنا قبضہ کیا جائے. لیکن یہ کسی بھی سازش میں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے. پاکستان چونکہ اس وقت دنیا بھر میں اپنی جو ہے وہ شناخت رکھتا ہے، اور پاکستان کا جو دفاع ہے وہ دنیا نے دیکھ لیا آپریشن سندور کے بعد. اس وقت ہمارے جو آپریشن سندور کے بعد ہمارے جو تعلقات ہیں عالمی طور پر، خاص طور پر آپ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی جہاں جس تقریب میں جاتے ہیں تو وہ ہمیشہ افواج پاکستان کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 7 جہاز یا 8 جہاز جو ہے وہ انڈیا کے گرائے، اگر میں نہ آتا تو مزید اس سے بھی برا حال ہونا تھا. ٹرمپ تو جو ہے وہ ٹرمپ تو بہت تعریفیں کرتے ہیں، اور اتنی جو ہے کسی بھی امریکی صدر نے آج تک تعریفیں نہیں کی جتنی ٹرمپ تعریفیں کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں جی 7 سے 8 پلینز، پھر 7 سے 8 نئے پلین، پھر 7 سے 8 بیوٹیفل پلین. تو اس طرح سے جو ہے وہ ٹرمپ تو بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، چاہے وہ وائٹ ہاؤس کا فلور ہو، چاہے وہ کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہو، چاہے کہیں پہ میٹنگ ہو. تو پاکستان کی آپریشن سندور کی جو ہے وہ زبردست طریقے سے، زبردست انداز میں ٹرمپ کھلے عام تعریف کرتے ہیں، جبکہ بھارت کو وہاں پہ بھی منہ کی کھانا پڑی. اور جو ہے دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ پھر بھی وہ جنازن ہمیں جوائن کیا ہے مس شیلا خان نے. جی مس، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مس کیا کہیں گی؟ فرسٹ آف آل تو بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. دبئی ایئر شو میں بھارت کا طیارہ گر کر تباہ، جبکہ مودی سرکار کی سوکی دھمکیاں سارا دن جو ہے وہ عوام کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے ہوتی ہیں. مس کیا کہیں گی اس پہ آپ؟ جی شیلا کائنڈلی بتائیے گا پلیز، کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ جی ناظرین مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جی کیا کہیں گے آپ اس پہ چودھری صاحب پلیز؟ جی دیکھیں، آج بھارت کا پھر ایک طیارہ ایئر شو میں جو ہے وہ گر کر تباہ ہوا ہے، اور اسی طرح یہ قدرت کی طرف سے بھی کچھ چیزیں ان کے نصیب میں اس وقت آ رہی ہیں کہ یہ دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ کو بڑا اور اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکام ہو رہے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ بھارت جتنا مرضی اپنے آپ کو بڑا تصور کرے، جتنا مرضی اپنے آپ کو بہادر ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ پاور، وہ چیزیں نہیں ہیں جو پاک آرمی اور خاص طور پر ہمارے دفاعی سسٹم اور نظام میں جو موجود ہیں. ہمارا کسی میدان میں کسی جگہ پہ بھارت مقابلہ اس وقت نہیں کر سکتا. ہر طرف سے بھارت کو رسوائی ہو رہی ہے. خاص طور پہ آپ کو ان کے آج کی یہ خبر میں بھی آج پڑھ رہا تھا کہ جو ایئر شو کے اندر اتنی بڑی ان کے لیے ایک بدنامی کا باعث ہے. گزشتہ روز اس طیارے کا جی چودھری صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. مس شیلا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی مس، فرسٹ آف آل تو کیا کہیں گی؟ بھارت کی جو دھمکیاں ہیں وہ لمبے عرصے سے جاری ہیں، دوبارہ اٹیک کا بھی کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد آج آپ نے ان کی حالت دیکھی کہ بھارت کو عالمی سطح پر ایک بار پھر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا. دبئی ایئرپورٹ میں بھارت کا طیارہ گر کر تباہ ہوا. کیا کہیں گے مس اس پہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت کو بہت مرتبہ اس طرح کی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے، لیکن آپ کو اندازہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمارا وہ دشمن ہے جو کہ کسی چیز سے سیکھتا نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ بہت مشکل ہے کہ دوبارہ اٹیک کرے، بہت مشکل ہے کہ یہ ہمارے ان ٹھکانوں پہ جس کو یہ کہتا رہتا ہے کہ جی میں نے تو دیکھ لی ہیں وہ ٹھکانے اور میں کسی وقت بھی پاکستان کو تباہ کر دوں گا، لیکن بہت مشکل ہے. آج بھی وہ خفت کا مظاہرہ ہوا وہاں پر، لیکن اب بات وہی آتی ہے کہ ایک آدمی کو سمجھا کہ اگر آپ تھک گئے ہو تو کیا کیا جا سکتا ہے اور کیا کر سکتے ہیں ہم. بہرحال ہمارا جو دبئی ایئر شو میں جو اس کے ساتھ ہوا تھا، اور مزے کی بات ہے کہ وہ مطلب اس سے سیکھا بھی نہیں ہے جو چیز ان کے ساتھ ہو گئی ہے. دبئی کا سرکاری ہیڈ مطلب آفس کا تھا یہ ایئر شو، اور ایک انڈین لڑکا طیارہ جو تھا وہ جب گرا ہے تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. اس کے بعد دھمکیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے اندازہ لگایا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جب بھی کس طرح کے ایئر شوز ہوتے ہیں، وہاں پر جس طرح کی ٹیکنیک دیکھتے ہیں، وہاں جس طرح کے ایکسپرٹس دیکھتے ہیں، آپ وہ واقعی وہ ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کے علاوہ اگر ہم انڈیا کی صرف بات کر لیتے ہیں تو یقین جانیے کہ انڈیا میں آپ کو اس طرح کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ نظر نہیں آتی ہے. بہرحال تحقیقات کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہے، آگے دیکھیے لیٹس سی کہ وہ کیا ہوتا ہے. جی مس کائنڈلی ساتھ ہی رہیے گا. آپ کے موقف پہ جو ہے چودھری صاحب کا بھی موقف لے لیتے ہیں. جی کیا کہیں گے چودھری صاحب مس کے موقف پہ؟ جی میڈم نے بڑی اچھی بات کی ہے ماشاءاللہ کہ بھارت ہمیشہ سے جو ہے وہ گیدڑ بگیاں ہی کرتا رہتا ہے، اور عملی طور پر جو ہے وہ ہمارا ایک چونکہ مکار دشمن ہے،
وہ عملی طور پر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو ان کی چیزیں زیادہ تر وہ زبانی کلامی ہوتی ہے اور بڑکی ہوتی ہیں, جو اکثر عوام میں وہ اپنے الیکشن جیتنے کے لیے یا اپنے آپ کو جب الیکشن قریب آتے ہیں, جب بھی انڈیا کی کسی ریاست میں الیکشن قریب آتے ہیں تو وہ اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے اور وہ ناکام ہوتے ہیں. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ چودھری صاحب فار یور پریشیس ٹائم. جی انشاءاللہ کیا کہیں گی, افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, وہ کسی بھی طریقے سے پاکستان سے بات کرنے پہ, ریٹن سٹیٹمنٹ دینے پہ جو ہے وہ نہیں آ رہے, اور ان کی جو ہے اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انہوں نے 30 40 50 سال کی محنت, پاکستان کا کھانا کھایا, روزی کھائی, پاکستان نے کھیل پہ کام کیا, ہر طرح سے انہیں سپورٹ کیا, مگر اب وہ بھارت کی گود میں جا کے بیٹھ گئے ہیں اور اس ٹائم بڑی سینسٹیو سچویشن ہے. کیا کہیں گی آپ اس پہ مس خان پلیز؟ سر مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, کچھ ہمارے فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے بڑے کر جاتے ہیں, ہمارے جو پرانے سیاستداں ہیں وہ کر جاتے ہیں, اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ ہمیں آج کی نسل کو یا آج کے لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے. تو افغانستان کا معاملہ تو آپ کو اندازہ ہے کہ بہت پرانا ہے, صدیوں مطلب سالوں پرانا ہے. اب بات وہی آتی ہے کہ ہم اگر ان کو رکھا, ان کو پالا, ان کو رکھنے کے بعد ان کو ہم نے اپنی زمینیں بھی دی ہیں, ہم نے ان کو کھانا بھی کھلایا ہے, ہم نے سب کچھ کیا ہے, لیکن اگر یہاں کے لوگ جاتے ہوئے جس طریقے سے وہ یہاں کراچی کو برباد کر کے گئے, جس طریقے سے یہاں پر مسائل پیدا کر کے گئے, وہ ایک الگ ہی مسئلہ ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ افغانستان ہو, ہمارے زیادہ تر مسلم کنٹریز جو ہوتے ہیں وہ اس میں ایکا نہیں ہے. افغانستان بھی ایک مسلم کنٹری ہے, پاکستان کے ساتھ ان کو بنا کے رکھنی تھی اور ان کو پاکستان کے ساتھ بنا کے رکھنی تھی. لیکن تھوڑی سی ہماری اگر میں دیکھوں کہ ہمارا بھی رویہ کچھ عرصے سے ان کے ساتھ کچھ اس طرح سے رہا ہے, کیونکہ بارڈر ایک ہے اور اس بارڈر کی وجہ سے ہمیں زیادہ مسائل آتے ہیں. وہ بارڈر ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ اس طرف چلے جائیں, جس طرح سے انڈیا سے ہے, تو آپ اس طرف چلے جاتے تو افغانستان, اور وہاں سے اگر کوئی آ جاتا ہے تو یہ پاکستان, اور مختلف لوگوں کے مختلف رشتہ داریاں بھی ہیں جسٹ لائک انڈیا. لیکن اس میں پھر تفریق کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہمارا کون ہے اور ان کا کون ہے. بات وہی آتی ہے کہ جو اپنوں کے لیے نہیں ہو تو وہ ہمارے لیے کیا ہوں گے. ظاہر ہے کہ وہ جس طریقے سے وہ ملک کو چلا رہے ہیں وہ بھی ان کے لیے بہتر نہیں ہے, اور وہاں پر آج بھی ان کا قبضہ ہونے کے باوجود, ان کی حکومت ہونے کے باوجود وہاں کے لوگ وہاں رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. تو اب اندازہ لگائیے کہ جب وہاں کے جس طرح کے مسائل ہیں, وہاں خوراک کے بھی مسائل ہیں, وہاں جنگ کے بعد کی جو تباہ کاریاں تھیں وہ بھی مسائل ہیں, اور بہت بے شمار وہاں مسائل ہیں. وہاں آزادی کا مسئلہ ہے, وہاں لکھنے کا مسئلہ ہے, وہاں بولنے کا مسئلہ ہے. تو جہاں اتنے مسائل ہوں گے تو وہ دوسرے جو پڑوسی کے ساتھ ان کا رویہ بھی اسی طرح کا ہوگا, کیونکہ ایک اگریسو قوم ہے, وہ ایک اگریشن ان میں پایا جاتا ہے, اور وہ اگریشن آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے. تو یہ کہ انڈیا جو ہے وہ ہر اس شخص کو جو جس سے ہمارے تھوڑے سے تعلقات اگر خراب بھی ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ وہ دوستی کر لیتا ہے, یہ اس کی پرانی عادت ہے. بالکل صحیح. جی مس, ابھی آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ اور سعودی ولی عہد کی ملاقات ہوئی, تو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ سعودی ولی عہد نے کہا کہ 600 ارب سے بڑھا کر ہم 10 ارب تک انویسٹمنٹ کریں گے امریکہ میں, اور F-35 جو ہے وہ جیٹ طیارے اس کا معاہدہ کیا جا رہا ہے, اور اس کے بعد ابراہیمی معاہدے کی بھی ہم بات کریں گے. کیا موقف ہے آپ کا اس پہ؟ سر میں یہ کہوں گی کہ یہ بہت عرصے پہلے سے اندازہ ہو چکا تھا. آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ جب سے سعودی ولی عہد آئے ہیں, یہ جب سے بہت ساری چیزیں چینج ہو گئے. خود ان کے ملک میں بھی خاصی چیزیں انہوں نے ماڈرنائز کیا ہے اپنے سعودی عرب کو. آپ نے دیکھا کہ اور بہت ساری چیزیں وہ ایسی لے کر آئے جو کہ پہلے سعودیہ میں نہیں ہوتی تھی. یہ ایک قدم آگے تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں لوگ جو ہے الٹریٹ سمجھتے ہیں, ہمیں جو ہے دقیہ نوز سمجھتے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ ہم اپنی خواتین کو بھی آگے لے کر آئیں, ہم پردہ بھی تھوڑا کم کر رہے ہیں, ہم مختلف چیزیں وہ لے کر آئیں. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہر ملک اپنے لیے اپنے ملک کی مفاد کے لیے کام کرتا ہے. ٹرمپ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگیں نہیں کروں گا, لیکن انہوں نے ٹیرف کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے. ہر ملک کو بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے ٹیرف لگایا ہے, اور اس طرح سے بہت سے ایسے مسائل انہوں نے پیدا کیے کسی بھی لیے. خاص طور سے آپ نے انڈیا کے لیے دیکھا, ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ ہے, لیکن جب ان کو اپنا کام کوئی تھا تو انہوں نے انڈیا کے ساتھ جو بھی حال کیا وہ آپ کے سامنے. سعودی عرب کے لیے بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ سب کے اپنے مفادات ہیں. صرف اگر مفادات نہیں ہے تو صرف مسلم کنٹری کے ایک دوسرے سے نہیں ہے. یہ بہت پہلے سے ایکسپیکٹڈ تھا. ابراہیم اکارڈ کو ماننا, اس میں میں کہوں گی کہ اس میں تھوڑا سا پاکستان بھی شامل ہے. اعلان کب کیا جائے گا یہ ہمیں پاکستان کا اندازہ نہیں, لیکن ہاں سعودی عرب کے لیے ہمیں بہت پہلے سے اندازہ تھا کہ ابراہیم اکارڈ بالکل جی اس وقت امریکہ کے ساتھ ہر وہ ملک جو ہے اس کو وہ اپریشیٹ کر رہا ہے, ویلکم کر رہا ہے, اسے وہ بزنس دے رہا ہے جو کہ اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار کھڑا ہے.
بالکل मिस शैला, हम आपसे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान और ट्रंप के जो ताल्लुकात हैं. ट्रंप बड़ी तारीफें करते हैं, उस पर बात करूंगा. उससे पहले मैं डॉक्टर उसामा साहब ने अब्दुर्रहमान उसामा साहब ने ज्वाइन किया है, रूस से माहिर बैनुल अक़वामी अमूर हैं. जी उसामा साहब, क्या कहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अफगानिस्तान के इश्यूज पे, ये किस स्टेज पे खड़ा है, पाकिस्तान को इससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं, ये कब रिजॉल्व होगा, किसी भी टेबल टॉक का, किसी भी मीटिंग का, किसी भी सालसी का 0.1% भी असर नहीं पड़ा, क्या कहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच उमर भाई फॉर हैविंग मी इन द जी माय प्लेयर. डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी गुफ्तगू शैला साहिबा की सुनी है. उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बड़ा अच्छी अहम बड़े नुक्ते की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाई है. मैं यहाँ पे एक ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है जो अफगान तालिबान की जो हुकूमत है. इन्होंने, अगर हमें याद हो तो फरवरी 2020 या 22 के अंदर 2022 के अंदर इन्होंने अमेरिका को रिटर्न फॉर्म में और अक़वाम आलम को रिटर्न फॉर्म में इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करके दिया था. इन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी हम एक नुमाइंदा हुकूमत मुंतखब करेंगे अफगानिस्तान के अंदर, जो अवाम की राय से, अवाम की मर्जी से हुकूमत आएगी. तो एक तो उन्होंने उस एग्रीमेंट की भी धज्जियां उड़ा दी. 2022 का फरवरी आप चेक कर लें और आज 2026 अब शुरू होने जा रहा है, यानी 4 साल गुजर गए, आज तक कभी नुमाइंदा हुकूमत वहां पे इलेक्ट होके वो इक़्तिदार में नहीं आ सकी. तो अफगान तालिबान का और अफगान अवाम का आपस में दूर दराज का कोई ताल्लुक नहीं है. ये दोनों अलग अलग आपस में कटी हुई दो अलग जहतों में बिखरे हुए दो अलग ग्रुप्स हैं जिनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है. अफगानिस्तान के अंदर जो अवाम का जहां तक हाल है, इस मजहब और दीन के नाम पे ये जो मुसल्लत है हुकूमत, इन्होंने अवाम की आज़ादी, बिल्कुल आज़ादी के हुकूक सल्ब कर लिए हैं. न ये अवाम को राय देते हैं, राय का हक देते हैं, न ये वोट का हक देते हैं. ख़वातीन से इन्होंने आज़ादी इज़हार राय छीन लिया है. ख़वातीन ड्राइविंग नहीं कर सकती, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकती, वहाँ पे अपनी दीगर शोबाजात में अपनी खिदमत सर अंजाम नहीं दे सकती, सिफारती और अखलाकी मामलात के ऊपर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकती. ये कौन सा रिलीजन है, समझ से बाहर है. दुनिया का तो कोई ऐसा रिलीजन है नहीं कि जो आपको सिफारती, खास तौर पर मैं अगर इस्लाम की बात करूं तो हमारी तो इस्लामिक हिस्ट्री इससे भरी पड़ी है कि हमारी खवातीन ने किसी भी प्रोस्पेक्टिव से आप देख लें, उन्होंने हर हुकूमत के अंदर डिप्लोमेटिक अपना कंट्रीब्यूशन उन्होंने रोल प्ले किया है. लेकिन ये अफगान हुकूमत पता नहीं क्या चाहती है, ना उनसे अवाम खुश है. ये तो तालिबान की एक हुकूमत है जो कि एक मुसल्लत की गई, और बाद पहले अमेरिका की तरफ से और बाद में हमारी कुछ माजी में अपनी गलतियां, वहां पे हमने जाके चाय पी और वहां पे उनके साथ एक नए ताल्लुकात एस्टेब्लिश करने के लिए एक नई राह हमवार करने की कोशिश की. हमारे अपने भी कुछ ब्लंडर्स हैं. लेकिन जहां तक बात है ताल्लुकात की, सबसे इस वक्त बेहतर अफगानिस्तान के हक में, अफगानिस्तान के पास जो सबसे बड़ी अहमियत है उसके लिए वो पाकिस्तान से दोस्ती है. अगर पाकिस्तान से दोस्ती उसकी अफगानिस्तान की नहीं होती तो इसके बहुत बड़े नुकसानात और डिसएडवांटेजेस उनको फ्यूचर में भुगतने पड़ सकते हैं. क्योंकि दुश्मन हमारा जो है, अजली दुश्मन, वो हमारी कमजोरियां हर वक्त तलाश कर रहा होता है, वो हमें देख रहा होता है, हमारे दुश्मनों को देख रहा होता है, और कीनली ऑब्जर्व करके वहां पे उनको अपनी गोद में बिठा के उनको हमारे खिलाफ. बिल्कुल सही. जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ. जी मिस खान, क्या कहेंगी आप डॉक्टर साहब के मौक़िफ़ पे? सर, अगर मैं देखती हूँ, आप इस वक्त अगर बात करते हैं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान में कुछ मसाइल उनके हैं, कुछ मसाइल हमारे हैं. लेकिन इंडिया का रवैया हमें पहले देखना पड़ता है. इसकी वजह ये कि देखा जाए तो हमारी चारों सरहदों पे हमें अपने बहुत अच्छा सा एक रिलेशन रखना चाहिए था, चाहे वो इंडिया के साथ हो, चाहे वो अफगानिस्तान के साथ हो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ. हमने अपने दुश्मन थोड़े से बढ़ा भी लिए, क्योंकि सरहद के पास जो होता है उसको हम दुश्मन नहीं बना सकते, उससे हमारे खतरात बहुत ज्यादा हो जाते हैं. हमारी स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज करने की थोड़ी सी जरूरत है. उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो तिजारत करते हैं. तिजारत जो है अफगानिस्तान से भी होती है, इंडिया से भी होती है, सब जगह से होती है. और सबसे ज्यादा जो मसाइल पैदा होते हैं वो उन तिजारती लोगों के लिए होते हैं जो कि सामान लाते ले जाते हैं. और उससे ज्यादा आपने देखा कुछ अर्से पहले टमाटर की कमी हो गई थी पाकिस्तान में. इससे पहले अगर इंडिया की मैं बात करूं तो वहां से बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं. और फिर हमारी जंग के दौरान भी कुछ जो ट्रक्स यहाँ फंस गए थे वो पाकिस्तान ने हमदर्दी की बुनियाद पर उनको इंडिया की तरफ भेजा था. तो इस तरह के मसाइल के लिए जरूरी ये हो जाता है हमारे लिए कि हम चारों तरफ अपने दोस्ताना माहौल रखें. लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क की भी जिम्मेदारी होती है. अब मसला ये है कि जो इंडिया है उसकी आपने इकोनॉमी देखी है, उसको अगर एक जंग भी है वो तो इतनी ज्यादा भारी नहीं पड़ती. कुछ अरसे के लिए लॉकडाउन भी हो जाए तो मसला नहीं होता. लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क, अफगानिस्तान जैसा मुल्क, जिसको सर्वाइव करने के लिए बड़ा मुश्किल सफर तय करना पड़ता है या किया है उसने, उसके लिए जरा मुश्किल हो जाता है. चाइना से हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, लेकिन आपने देखा कि बीच में कुछ खराब हुए. अफगानिस्तान
पाकिस्तान के साथ हमारे कुछ मसाइल थे जो छोटे मोटे थे, वो शायद बातचीत के जरिए हल हो जाते, लेकिन जिस तरीके से चाइना ने हमारी इंडिया के साथ मदद की थी जब हमारी इंडिया के साथ जंग हुई थी, बिल्कुल इसी तरीके से इस वक्त आपके जो दोस्त है उसको ले उड़ा है इंडिया ताकि आपको यहाँ से कमजोर कर सके। चाइना के साथ थोड़े बहुत आपके ताल्लुकात बुरे हुए, खराब हुए, लेकिन इसे मजीद वो दोस्ती करके खराब कर रहा है और अफगानिस्तान की तरफ से भी वो आपको कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें तकरीबन मैं कहूंगी कि 50% तो वो कामयाब है। बाकी 50% हमारे अगर जो बड़े हैं, हमारे जो लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा नरमी बरते और थोड़ा सा उस तरफ से भी नरमी बढ़ जाए, कहते हैं नादान जो हमारा दुश्मन है वो उसको भी बड़ा महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अंदरूनी हालात वहाँ के भी इतने अच्छे नहीं है। मगर हमें तो खुद जो है वो नुकसान पहुंचेगा पाकिस्तान को इस चीज का। मिस क्या कहेंगे ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे? सॉरी, ट्रंप और पाकिस्तान के ताल्लुकात पे क्या कहेंगी? फील्ड मार्शल साहब ने मुलाकातें की, उसके बाद पीएम साहब ने मुलाकातें की, और ट्रंप जहां पे भी जो स्टैंड करते हैं किसी भी मीडिया और उस पे व्हाइट हाउस पे स्टैंड करते हैं तो पाकिस्तान की तारीफें करते हैं, क्या कहेंगी आप इस पे? ट्रंप ने एक दफा कहा था अमेरिकन फर्स्ट, आपको याद होगा जब वो आए थे तो उन्होंने यही कुछ कहा जी था। जी, ये उनका नारा है, अमेरिका फर्स्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हर मुल्क का अपने, जैसे मैंने कहा कि मफादात होते हैं, इस वक्त उनके लिए इकोनॉमी को ठीक करना तो है ही, लेकिन साथ में जिस तरह मैंने कहा कि सबसे बड़ा मसला जो इनके सामने है वो है इसराइल को तस्लीम करना, और हर वो चीज जो कि दूसरे किसी मुल्क से मिल सकती है बहुत आसानी के साथ, आसान शराइत पर, उसके लिए वो हाथ बढ़ा देते हैं। इसके लिए वो वेलकम भी करते हैं। अच्छा, वेलकम करने की मैं बात जहां तक कहूँ, आपने देखा हो कि इमरान खान का भी वेलकम उन्होंने बड़ा अच्छा किया था, उसके बाद आपको आज तक उन्होंने इमरान खान के लिए एक लफ्ज नहीं कहा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि ये पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छी उनकी टर्म चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा नहीं है। उनका जो भी मफाद है जिस दिन वो पूरा हो जाएगा वो वहां से भी आंखें चुरा लेंगे। उसकी एक ताजा मिसाल आपको मैं इंडिया में दे रही हूँ कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हैं उनके, एक बड़ी ह्यूज जिसे कहना चाहिए कि उनका से तिजारत है, बड़ा पैसा लगा हुआ है अमेरिका का भी, लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि जब नजरें फेरने पर आए तो वहां पर भी उन्होंने लिहाज नहीं किया। तो हम कह सकते हैं कि ट्रंप जो है वो कुछ अनप्रेडिक्टेबल है, वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कह सकते हैं, बहुत बुरा भी कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ शर्त यह है कि उनकी जो शराइत है वो मान ली जाए, प्लस उनको जो प्रॉफिट है या फायदा है वो मिलता रहे, और प्लस ये भी है कि वो दूसरे मुल्क से क्या चाहते हैं, क्या वो आसान शराइत पर ले सकते हैं? अगर वो आसान शराइत पर ले सकते हैं तो वेल एंड गुड, तो उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो पाकिस्तान के ताल्लुकात मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे अरसे नहीं, कुछ अरसे के लिए होंगे जहां पर उनको जो चीज चाहिए अगर वो मिल जाती तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि जो सदर ट्रंप है वो पाकिस्तान की तरफ देख भी लेंगे। जी मिस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी नाज़रीन, हमें ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब ने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे? भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर रसवाई का सामना करना पड़ा। दुबई एयर शो में भारत का एक और जो है तैयारा गिरकर तबाह हो गया, क्या कहेंगे आप इस पे ब्रिगेडियर साहब? सबसे पहले तो इस पे प्रेसिडेंट ट्रंप कहेंगे कि भारत के 9 जहाज गिर चुके हैं, क्योंकि 8 तो उन्होंने पहले गिने थे, अब 9वां हो गया है। अगरचे ये हमने नहीं गिराया और जो पायलट उनका उसमें फौत हो गया, उसके लिए अफसोस है। इंडिया का था, चाहे दुश्मन मुल्क है, बहरहाल क्योंकि ये अमन का जमाना था और वो एक वहां पर एयर शो में गिरा, तो अफसोस है उसका इंडिया के पायलट के लिए। बाकी जहां तक जहाज का ताल्लुक है, वो जो तेजास है उनका, जिसको उन्होंने दिखाया हुआ दुनिया का बेहतरीन जहाज, उसकी कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी कि उसमें से तेल लीक हो रहा था। ये क्रैश से पहले की बात है, और उसी से अंदाजा हो जाता है कि असलियत क्या इनके जहाजों की और उनके पायलट्स की वगैरह की। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि वहां पर एयर शो पे पाकिस्तान के जहाज भी गए थे, JF-17, और वहां पर इंडियन डेलीगेशन, जो इंडियन जो लोग आए थे, उनकी तस्वीरें आई हैं कि वो पाकिस्तान के दुबई के एयर शो में पाकिस्तान के जहाज JF-17 के साथ तस्वीरें उतार रहे थे। तो जो मई में उनके साथ हुआ 2025 के अंदर, मई साल के अंदर, जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और पाकिस्तान आर्मी ने किया, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जिस तरह जंग में उनको हराया, वो चीज उनके जहन में बैठ चुकी है अभी बहुत। और ये गिरने से, जहाज गिरने से मजीद उनका जो असलियत है वो सामने आ रही है। अक्लमंदी का रास्ता तो भारत के लिए है कि वो अमन का रास्ता पकड़े और पाकिस्तान के साथ अमन करे, खित्ते में अमन लाए, ना कि सिंदूर 2 और धमकियां और जंग की कोशिशें और वहां से अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कराना, जंग कराना पाकिस्तान के खिलाफ वगैरह वगैरह। मगर ब्रिगेडियर साहब मोदी साहब तो धमकियां देने में माहिर हैं और मार खाने में भी माहिर हैं, मगर ये जो है अपनी फौज के पैसे खा चुके हैं। अभी आपने भारतीय आर्मी ऑफिसर का आपने बयान सुना कि असले, वेपन, गोलियों, टैंकों के पैसे खा चुके हैं ये मोदी सरकार।
بھی انڈیا کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ 80 سے 90 بلین ڈالر تک پہنچ رہا ہے. تو یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیسہ جا رہا کدھر ہے؟ اگر گولیاں نہیں ہیں، ویپن نہیں ہے اور جہاز گر رہے ہیں تو پھر وہ کدھر پیسہ جا رہا ہے؟ مطلب کہیں تو پیسہ جا رہا ہے نا، پیسہ تو ہے، وہ کہاں جا رہا ہے؟ ظاہر ہے اس پہ نہیں لگ رہا، پھر کہیں اور جا رہا ہے. یہ تو ان کا کام ہے تفتیش کرنا. لیکن دنیا کے اندر یہ جو چیز صاف سے ظاہر آ رہی ہے، جہاز گرنا تو ایک افسوس کی چیز ہوتی ہے کسی کا بھی جہاز دنیا میں، لیکن ادھر جو انڈیا کے دماغ میں اور انہوں نے جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے دنیا کے اندر کہ بھارت ابھرتی طاقت، گریٹ پاور، بڑی طاقت وغیرہ وغیرہ، وہ اصلیت یہ ہے کہ جب پاکستان سے جنگ کرتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ہو جاتی ہے، جب ایئر شو میں جاتے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا. تو اس لیے اگر بھارت امن کا راستہ پکڑے تو اس میں ساری دنیا کا فائدہ ہے، شامل بھارت کا، سب سے زیادہ ان کا اپنا فائدہ ہے. بالکل صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب، ابھی آپ نے ٹرمپ اور سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات دیکھی اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس بھی کی اور اس میں F-35 فائٹر جیٹس دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور جبکہ سعودی عرب کی جانب سے بھی 600 ارب سے بڑھا کے 10 خرب جو ہے وہ انویسٹمنٹ امریکہ میں کرنے کی بات کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے آپ اس پہ بریگیڈیئر صاحب؟ سعودی عربیہ کا پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس اگریمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے جی، اور یہ بہت اچھی خبر ہے کہ اب وہ امریکہ سے بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب سعودی عربیہ درمیان میں ہوگا، پاکستان سے بھی ڈیفنس اگریمنٹ میں ہوگا، امریکہ سے بھی ہوگا، تو اس میں نمبر 1 تو سعودیہ کا فائدہ ہے اور نمبر 2 پاکستان کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ پاکستان اور سعودیہ اور امریکہ کی ایک ریلیشن شپ ہے نا. پاکستان کی ویسے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں امریکہ سے. اور تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ F-35 اس کو ملتی ہے تو پاکستان کے پائلٹ چونکہ سعودیہ میں جائیں گے تو وہ بھی پاکستان کے پاس J-35 بھی ہوگا، سعودی کے پاس F-35 بھی ہوگا. تو انشاءاللہ یہ پاکستان ایئر فورس کے لیے، سعودی ایئر فورس کے لیے اور بھی اچھی بات ہے. ایک تو یہ کیونکہ انڈیا تو بہرحال اپنی جنگ کی تیاری میں قائم ہے، چاہے اس کے احتجاج گر رہے ہیں یا جو بھی ہو رہا ہے، لیکن وہ اپنے جنون میں قائم ہے. سو پاکستان نے تو تیاری کرنی ہے اور اس کے اندر سعودیہ کے ساتھ مل کے اور امریکہ کے ساتھ دوستی رکھ کے. اور یہاں پر ایک اور بات میں کلیئر کر دوں، یہ لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر اور پروپیگنڈا کرتے ہیں جہالت کا. ہر ملک کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے، قومی مفاد ہوتا ہے، شامل امریکہ کے. امریکہ ایک سپر پاور ہے، گلوبل پاور ہے، تو اس کا انٹرسٹ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ اپنا انٹرسٹ گارڈ کریں، یعنی پاکستان کا انٹرسٹ گارڈ کریں اور اس کی آپ تیاری کریں اور انشاءاللہ پاکستان ابھرے گا اس کے اوپر ایک عظیم طاقت بن کے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر نادر میر صاحب فار پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. ناظرین، اب ہم بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے دوبارہ سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پی ایم صاحب اور یہ دیگر ملاقاتوں کے کیا اثرات ہو رہے ہیں. امریکی صدر جو ہے بار بار تعریفوں کے پل باندھنے اور پاکستان کو بار بار جو ہے وہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور نریندرا مودی کو بار بار منہ کی کھانی پڑتی ہے اور بار بار جو ہے وہ دھمکی دینے سے باز نہیں آتے ہیں. ابھی آپ نے آپریشن سندور میں بھارت کے حالات دیکھے اور اب ان کا جو ہے ظاہری بات ہے، بریگیڈیئر صاحب نے اچھی بات کی کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ ان کا جو ہے پائلٹ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گیا ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس کو ڈاکٹر صاحب، کیا کہیں گے آپ؟ جی، آپ نے بڑی زبردست شاندار بات کی کہ جب برا وقت آیا وہ تو ویسے ہی ہر جگہ پہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. کوئی آپ سیدھا بھی قدم پازیٹیو بھی رکھیں تو اس کا نیگیٹو بھی آپ کو کم آؤٹ ملتا ہے. تو آج بھی دیکھ لیں، بریگیڈیئر صاحب نے بڑی درست بات کی. تو کسی بھی ملک کا جہاز ایسے ایئر شو کے دوران گر سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی دوسری بات نہیں ہے. لیکن جہاں تک عالمی عظیمت کا اور رسوائی کا سامنا ہے، وہ تو ہمیں آئسولیٹ کرنے نکلا تھا. ہمارا دشمن، اصلی دشمن ہمیں آئسولیٹ کرنے نکلا تھا، لیکن خود آئسولیٹ ہو کر رہ گئے. دنیا میں ہر جگہ پر تنزلی، ہر جگہ پر عظیمت کا سامنا، ہر جگہ پر اس کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو جب حکومت آئی تھی گورنمنٹ ٹرمپ کی، تو اس وقت بھی بڑا یہ مودی جو ہے اس کی بھی ایک بڑی امیدیں تھی. جس طرح ہماری پاکستان میں کچھ ایک گروپ ہے ان کی بھی بڑی امیدیں تھی، تو اس طرح ان کی بھی بڑی امیدیں تھی، لیکن وہاں پہ بدلے میں ان کو ملا ان سے کچھ بھی نہیں. تو لیکن بدقسمتی ہے ان کی. ہاں، جہاں تک آپ نے بات کی پاکستان کی فیلڈ مارشل صاحب کی اور پی ایم صاحب کے وزٹ کے حوالے سے، دیکھیں ماضی میں اس طرح ٹرمپ کی گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو، اور اس طرح کسی بھی فیلڈ مارشل کو اور کسی ملک کے آرمی چیف کو اتنا پروٹوکول اور اتنا ویلکم نہیں دیا گیا. اور پھر خاص طور پہ وہاں پہ وائٹ ہاؤس میں بلا کے، اوول آفس میں بلا کے وہاں پہ ان کے ساتھ میٹنگ کرنا، ان کے ساتھ باہمی مفادات کے اوپر وہاں پہ کمٹمنٹ کرنا، ایگریمنٹ سائن کرنا، MOU سائن کرنا، یہ ماضی میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں دیکھی گئی. تو اگر ان پاکستان کے فیلڈ مارشل صاحب کے اس طرح کے تعلقات ہمارے امریکہ کے ساتھ اسٹیبلش ہو گئے ہیں تو یہ بہت خوش آئند ہے. لیکن یہاں پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ آگے یہ چیزیں پروسیڈ ہو سکتی ہیں، کیا یہ فردر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں.
جب تک وہ شیلا بہت زبردست آپ کے پروگرام میں ایک بات کر رہی تھی، وہ میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ جب تک امریکہ، دیکھیں صدر ٹرمپ جو ہے، صدر ٹرمپ کا ایک مزاج جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے، وہ کبھی اپنے دوسرے مفادات کو یا دوسری چیزوں کو وہ ملحوظ خاطر نہیں رکھتا. اگر اس کا بزنس انٹرسٹ ہے اور ملک کے کنٹریز کے کامن انٹرسٹ ہیں تو وہ اس پہ ضرور ایگریمنٹ کرتا ہے اور بات کرتا ہے، لیکن جب اس کے ملکی مفادات ختم ہو جاتے ہیں تو آپ بھارت کی آپ مثال آپ کے سامنے ہے، تو پھر کسی کو لفٹ نہیں کرواتا. تو پاکستان کے ساتھ ابھی اس کے مفادات ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان اس وقت محل وقوع کے اعتبار سے انتہائی عام جگہ پہ جو ہے وہ اپنی ایگزسٹنس رکھتا ہے، کیونکہ ہمیں چائنا کے ساتھ بھی بگاڑنی نہیں ہے، ہمیں اس کے ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں روس کے ساتھ بھی نہیں بگاڑنی، اور یہ دونوں اس کے اگینسٹ ہیں، اپوننٹ ہیں امریکہ کے، یو ایس کے، اور یو ایس کے ساتھ بھی ہمیں بنا کے رکھنی ہے. تو پاکستان کی جہاں تک ڈپلومیٹک پالیسی کا تعلق ہے وہ تو بڑی اچھی سمت میں گامزن ہے، اچھی چل رہی ہے، لیکن یہ ہے پاکستان نے ڈاکٹر صاحب پاکستان نے تو بڑی کامیابیاں سمیٹی. آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ بھی تعریف کرتے ہیں، چائنا کے تعلقات بھی بہترین ہیں، اور اس کے بعد آپ نے آذربائیجان دیکھا، بنگلہ دیش دیکھا، قطر دیکھا، اب سعودی عرب سے بھی جو ہے دفاعی معاہدہ ہوا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ جو ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے تو اس وقت میں تو حیران تھا کہ جب پاک افغان کشیدگی بارڈر کے اوپر وہ کشیدگی ہوئی اور جھڑپیں ہوئی آپس میں، تو اس وقت سعودی عرب کہاں سو رہا تھا. یہ وہی بات ہے جو میں امریکہ کی کچھ دیر پہلے کر رہا ہوں کہ امریکہ کے بھی جب تک مفادات ہیں تو وہ پاکستان کو بھی اپنا دوست بنا سکتا ہے اور بھارت کو بھی دوست بنا سکتا ہے اور دنیا میں کسی ملک کو بھی اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنا سکتا ہے. لیکن جب اس کے ذاتی مفادات ختم ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس کی کیا پالیسی ہے، تو وہ ان ایکسپیکٹڈ سی اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہے ان کی طرف سے. اسی طرح ہمارے ساتھ سعودی عرب نے بھی کیا ہے. سعودی عرب نے وہاں اس وقت جب ہمارے ساتھ کامن انٹرسٹ کی بات کی اور ہمارے ساتھ دفاعی ایگریمنٹ کیا کہ آپ کے ملک کے اوپر جو حملہ ہے وہ ہمارے ملک کے اوپر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا، تو افغانستان کے ساتھ جب کشیدگی ہوئی تو اس وقت سعودی عرب کہاں تھا، کہاں ایگزسٹ کر رہا تھا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی. تو ہم بھی جن ملکوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، ہمارے دیکھیں پاکستان کے وسطی ایشیائی ممالک، روس، اور عالمی سطح پہ آپ نے سعودی عرب کی بات کی، قطر کی بات کی، یو ایس کی بات کی، اچھے تعلقات جا رہے ہیں، اچھی سمت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیلڈ مارشل صاحب کو اس پہ ضرور کریڈٹ دینا چاہیے. آل کریڈٹ گوز ٹو فیلڈ مارشل صاحب اینڈ ہز ٹیم. یہ کولیکٹیو ایک ورک ہے اور ایک ایفرٹ ہے. لیکن ہم جن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، ہم نے ماضی میں ہمارے ریٹائر جو ہے ایک وہ ابھی ان کا ٹرائل چل رہا ہے، ملٹری ٹرائل، تو انہوں نے بھی جا کے وہاں پہ چائے کا کپ پیا تھا. اور وہاں پہ اس طرح اسلام آباد کی کچھ ایسی کانفرنسز ہوتی رہی ہیں وہاں پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہاں پہ دیکھے جاتے رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پہ یہی کہا جاتا تھا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں ایگریمنٹ سائن کرنا ہے، افغان ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ایک بردرہڈ ریلیشن ہے. لیکن دیکھیں بردرہڈ ریلیشن کہاں گیا جب وہ ہمارے ملک کے اندر گھس کے ایسی دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. ہمارا KPK محفوظ نہیں ہے، ہمارے ملک کو ان سے خطرات بہت سارے لاحق ہیں. تو اس طرح کے ہمیں بھی اسٹیپ جو ہے آگے رکھنا ہے، تو ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے بڑا سلولی اور اسٹریٹجی کے ساتھ ہمیں انیشیٹو لینے ہیں. ادروائز یہی ہوگا کہ جو اب افغانستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے، 70-75 سال کی مہمان نوازی کا اس نے ہمیں کس طرح سے بدلہ دیا ہے. تو ایسا تو کوئی مہمان اپنی میزبانوں کے ساتھ نہیں کرتا. تو افغانستان جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک ملک کی سطح کے اوپر ہم بات ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ بات کی جائے کہ آپ بھی ملک ہیں اور آپ ہمارے نیبر کنٹری ہیں. مسلمانوں والا تو انہوں نے کوئی بھرم رکھا ہے ریلیجن والا، نہ اب ہمیں کوئی رکھنے کی ضرورت ہے. آج تک ہم نے بھرم رکھ کے اور ان کی مہمان نوازی کر کے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، ان سے کچھ ملا نہیں ہے. تو آگے آنے والے وقت میں بھی کچھ نہیں ملنا. تو پاکستان خواہ افغانستان سے تعلقات رکھے، خواہ رشیا سے تعلقات رکھے، خواہ کسی بھی دنیا کے ملک سے تعلق رکھے، وہ تعلقات ڈاکٹر صاحب ابھی پروگرام کا ٹائم ذرا شارٹ ہے، ہم غزہ پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب غزہ کی صورتحال پہ جو ہے دنیا کیوں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ اس جو ہے وہ بڑی شدید اور تشویش جہاں نظر آ رہی ہے. دیکھیں 56-57 اسلامی ملک ہیں، OIC بنی ہوئی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس پرپس کے لیے OIC بنائی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ فنڈز آتے ہیں، یہ جاتے کہاں پہ ہیں؟ OIC میں کوئی جو رکن ایک اسلامی ملک ہے، کبھی اس کے منہ سے آواز اٹھی ہو چلے پاکستان نے ایک وہاں پہ عالمی سطح کے اوپر ایک اپنا ڈپلومیٹک اپنا جو سٹیٹس ہے اس کو شو کیا ہے، ایک انیشیٹو لیا ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے. باقی مسلمان ممالک کہاں ہیں؟ کیا ان کے ایسے انٹرسٹ ہیں، وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اگر امریکہ کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف کوئی ایسی بات ہمارے منہ سے نکل جائے کیا اسرائیل تو ڈاکٹر صاحب کسی کی بات نہیں سنتا، کوئی قانون نہیں مانتا، کوئی دنیا کا کوئی میں کہتا ہوں کہ اللہ معاف کرے کوئی آسمانی کتاب کا بھی وہ کوئی نہیں مانتا.
یہودیوں کے بھی کوئی تو قانون ہوں کہ ان کے وہ کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی ظلم. ابھی آپ نے دیکھا کہ لندن سے صحافی آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جو ان کی میجر جنرل ہیں، انہوں نے ویڈیوز ریلیز کی کہ کس طرح سے جیلوں کے اندر ریپ کیے جا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے اعتراف بھی کیا، وہ پکڑی بھی گئیں اسرائیلی جیلوں کے اندر. تو کس قانون کو فالو کرتے ہیں، کس کے قانون کو فالو کرتے ہیں؟ میں کوئکلی عمر صاحب ایک کمنٹ کرتا چلوں کہ اس کے پشت پہ آج بھی امریکہ بیٹھا ہوا ہے. یہ پہلے جب یہ غزہ اور یہ اسرائیل کی جنگ بندی ہوئی اور مصر میں جا کے پوری تقریب کا انعقاد کیا گیا، دنیا بھر سے سربراہان مملکت نے اس میں شرکت کی. ٹرمپ خود آئے اس ایگریمنٹ کو سائن کرنے کے لیے، لیکن بعد بھی اس ایگریمنٹ کو توڑا گیا، روس کو توڑا گیا. تو ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ نہیں جی، یہ تو میں اتنی ریٹیلیشن کی میں توقع کر رہا تھا، اتنی ریٹیلیشن ہوگی اسرائیل کی طرف سے. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اس کی پشت کے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے. وہ خواہ وہ سامنے آ کے آئے یا پسے پشت ان کی مورلی یا ایتھیکل ان کی سپورٹ کرے، لیکن سپورٹ آج بھی جاری و ساری ہے، سپورٹ کبھی نہیں رکی. ورنہ یہ ایسا بگڑا ہوا بچہ جس کے کوئی شتر بے مہار کی طرح وہ، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے. خواتین کو وہ مارتا ہے، بچوں کو وہ مارتا ہے. جنگ میں بھی کوئی آداب ہوتے ہیں، لیکن کبھی آج تک اسرائیل نے کسی آداب کو ملوث خاطر نہیں رکھا. بھائی جس میں ثالثی کا کردار ادا کرنے والے اسلامی ملک ہیں، امریکہ ہے، یورپ کے کئی ممالک ہیں، تم اس ایگریمنٹ کی لاج رکھ لو. اقوام عالمی عدالت انصاف بھی اس سے نہیں پوچھتی، یونائٹڈ نیشن بھی اس کے خلاف کوئی قرارداد نہیں پیش کرتا. یو این او تو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے. یو این او کے کس قرارداد پہ عمل ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے ہے. اسرائیل تو گنتی میں ہی نہیں لے کے آتا کسی بھی قانون کو، کسی بھی جو ہے فورم کو. جی یہی سمجھ سے بالا تار ہے نا، کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ چاہتے کیا ہے. یعنی یہ اگر ان کی جو خاموش تماشائی وہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا صاف یہی مطلب جاتا ہے کہ ان کی خاموشی ان کے ساتھ یہ حمایت میں ہے، یعنی حمایت میں ہے. وہ مسلمانوں کا قتل عام ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں غزہ و فلسطین کے اندر. وہاں پہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے پاس وہاں پہ گھر نہیں ہے سر چھپانے کے لیے. اور WHO نے ایک رپورٹ جاری کیا، اس میں 60-70 ہزار بچوں کے لیے اس نے کہا ہے کہ اگر ان کو میڈیسن یا ویکسینیشن پرووائڈ نہ کی گئی تو پھر آنے والے ڈاکٹر صاحب یہ پہلو پہ بھی نظر ڈالنا بہت ضروری ہے کہ جو ٹرمپ انٹرنیشنل فوج جو ہے وہ انٹرنیشنل آرمی لے کے آنا چاہ رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنی فوج بھیجنی ہے غزہ میں یا نہیں بھیجنی، دیگر اسلامی ممالک نے بھیجنے ہیں نہیں بھیجنی، اور اس کے بعد ایران کی فوج کو وہ شامل نہیں کرنا چاہتے کسی بھی صورت میں. کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی تہران کے ساتھ تو ان کی پہلے کشیدگی ہے، وہ تو ان کے کسی جوہری پروگرام کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جس طرح اسرائیل ایک الگ شتر بے مہار کی طرح اور اس کے آگے دے ہیو نو باؤنڈریز، وہ وداؤٹ باؤنڈری وہ پلے کر رہے ہیں. پاکستان آرمی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا پاکستان کو اپنی فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے؟ آپ کا اس پہ کیا موقف ہے؟ پاکستان کو اپنی فوج، دیکھیں اگر اسلامی ممالک ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے بطور رکن جاتے ہیں اور وہاں پہ حفاظت کا کردار ادا کرنے کے لیے ان کو ڈیوٹی سونپی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی اس پہ اپنا مثبت کردار ادا کر سکتی ہے. جس طرح پاکستان اور سعودیہ کا بھی ایک دفاعی معاہدہ ہوا تو اس میں حرمین طیبین کی حفاظت کے لیے بھی ان کو مامور کیا گیا. تو اگر مسلمانوں کی حفاظت کی یہ ڈیوٹی ہمیں دی جاتی ہے اور اس میں من نو ون ایگریمنٹ کے مطابق ہمیں بھیجا جاتا ہے اور ساری چیزیں وہیں پہ وہی کی جاتی ہیں جو ایگریمنٹ سائن ہوتا ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان کی آرمی جائے تو اس میں کوئی کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں، ہماری عوام تو وہ باؤنڈری کا انتظار کر رہی ہے. اگر باؤنڈری ٹوٹے تو ہماری عوام، ایسے لاکھوں میں لوگ ہیں کہ جو آج بھی غزہ کی خود جا کے اپنے ہاتھوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ جہاد وہ الاؤ نہیں ہے تو اس وجہ سے گورنمنٹ اسٹیٹ یا اس کو اناؤنس کرے گی، تو اسٹیٹ خود جا کے آرمی اگر اس کا کنٹریبیوشن کر سکے تو دیٹ وڈ بی ویری اپریشیٹیبل. جی تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور پریشیس ٹائم اینڈ انفارمیشن. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، ابھی بڑے انٹرنیشنلی جیو پولیٹیکلی حالات بڑے خطرناک ہیں. ادھر بھارت کا خطرہ آپ کے سامنے ہے، بھارت کی دھمکیاں، سوکھی دھمکیاں، اور وہ مودی سرکار اپنی فوجیوں کے پیسے کھا گئے ہیں، اور وہ گولہ بارود کے پیسے تھے، وہ ٹینکوں کے پیسے تھے، وہ انکشافات بھارتی آرمی کے آفیسر نے کیے. اس کے بعد افغانستان کے حالات بڑے کریٹیکل ہیں، اور دوسری جانب اب غزہ کا جو معاہدہ ہوا ہے وہ کتنے پرسنٹ جو ہے وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان کو اپنی فوج بھیجنی چاہیے یا نہیں بھیجنی چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نئے موقف کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ جلد ملاقات کریں گے اور آپ کو جیو پولیٹیکلی ورلڈ وائڈ اپڈیٹ کریں گے اپنے پروگرام برملا میں. اپنے ہوسٹ